या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दोस्तों बुज़ुर्गों, ये महीना जिसका नाम जमादियुस्सानी है, इस महीने की 22 तारीख़ को एक अज़ीम हस्ती, इस्लाम के एक अज़ीम जर्नैल, खलीफ़ा अव्वल, रफ़ीक़ सफ़र, रफ़ीक़ हज़र, यार गार और यार मज़ार, खलीफ़ा अव्वल, खलीफ़ा बिला फ़स्ल, सय्यदुना व मौलाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस महीने की 22 तारीख़ को वफ़ात पाते हैं, इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, उनकी इस दुनिया से रहलत हो जाती है। इस मौके की मुनासबत से सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के हवाले से चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में रखनी है। रिवायात में आता है, अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़, सय्यदना फ़ारूक़ आज़म, सय्यदना उस्मान व अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ़ फरमा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली ज़बान से, मुबारक ज़बान से इरशाद फरमाया कि मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं। इसके बाद सय्यदना सिद्दीक़ अकबर ने भी 3 पसंदीदा और महबूब अमल ज़िक्र फरमाए। सय्यदना उमर फ़ारूक, सय्यदना उस्मान व अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने सब ने अपनी 3 पसंदीदा चीज़ें, पसंदीदा आमाल का ज़िक्र फरमाया। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी 3 पसंदीदा अमल ज़िक्र फरमाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली चीज़ इरशाद फरमाई, अन-नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज़्यादा महबूब चीज़, महबूब अमल ये है, अन-नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, कि नज़रें सिद्दीक़ अकबर की हों और चेहरा मुस्तफ़ा का हो। सिद्दीक़ अकबर की आँखें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करती रहें, ये मेरी दिली तमन्ना है। दूसरी ख्वाहिश का इजहार किया, अपने महबूब अमल का ज़िक्र किया कि माल सिद्दीक़ अकबर का हो, हुक्म मुस्तफ़ा करीम का हो, सिद्दीक़ अकबर आका के इशारे पर अपना माल कुर्बान करता रहे। तीसरी चीज़ जो सिद्दीक़ अकबर ने ज़िक्र फरमाई कि बेटी सिद्दीक़ अकबर की हो और बीवी मुस्तफ़ा करीम की हो, ये मेरी दिली तमन्ना है, दिली ख्वाहिश है, ये मेरा महबूब अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इन 3 पसंद और 3 ख्वाहिशात को पूरा फरमाया। पहली ख्वाहिश सिद्दीक़ अकबर की थी अन-नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, के नज़रें सिद्दीक़ अकबर की हों और रुख़ मुस्तफ़ा हो, चेहरा अक़दस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। सिद्दीक़ अकबर की नज़रें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर का दीदार करती रहें, ये मेरी दिली तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर की इस ख्वाहिश को पूरा किया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ करते थे। अल्लाह के रसूल मैदान जंग में हैं तो सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के नबी के साथ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं, सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के नबी के साथ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़र में हैं, सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के नबी के साथ है। इसलिए कहा जाता है कि सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रफ़ीक़ सफ़र भी हैं, रफ़ीक़ हज़र भी हैं, यार गार भी हैं, यार मज़ार भी हैं। सिद्दीक़ अकबर की दिली तमन्ना है कि चेहरा मुस्तफ़ा का हो, नज़रें सिद्दीक़ की हों, सिद्दीक़ अकबर दीदार मुस्तफ़ा से अपनी आँखों को ठंडा करते रहे। उलमा ने लिखा है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता, सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फाके की वजह से भूख सताती, भूख से तंग हो जाते, निकल पड़ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में, दरबार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को ठंडा करते और अर्ज़ करते कि या रसूल अल्लाह, जब मुझे भूख लगती है तो मैं आपका जब दीदार कर लेता हूँ तो मेरी भूख ख़त्म हो जाती है। और
اس خواہش کو، اس آرزو کو پورا کرنے کا صدیق اکبر کو اس وقت موقع ملا جب ہجرت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ بلایا، اور پھر غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدیق اکبر نے قیام فرمایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے غار کے اندر داخل ہوئے، صاف ستھرا کیا اور اپنی گود کو سرہانہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں ہے۔ صدیق اکبر کی اس خواہش، اس آرزو کو اللہ نے پورا کیا کہ صدیق اکبر کی گود کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، اور صدیق اکبر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما رہے ہیں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، نظریں صدیق اکبر کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کریم کا ہو۔ صدیق اکبر کی دلی خواہش ہے، اللہ نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دوسری خواہش کہ مال صدیق اکبر کا ہو اور حکم مصطفیٰ کریم کا ہو، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو خرچ کرنا مجھے محبوب ہے۔ اللہ نے اس خواہش کو بھی پورا کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے بھی میرے اوپر دنیا میں احسان کیے ہیں، سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے میرے اوپر اتنے احسان ہیں کہ ان احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، ان احسانوں کا بدلہ اللہ رب العزت خود کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے نفع اور فائدہ دیا ہے، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع اور فائدہ نہیں دیا۔ اور اس خواہش اور اس تمنا کو پورا کرنے کا صدیق اکبر کو غزوہ تبوک کے موقع پر موقع ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے چندے کا اعلان کیا۔ سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا مشقت والا ہے، سفر بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، ارشاد فرما دیا کہ بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے لے کر آئے۔ مال کی ضرورت ہے، سفر کی مشقت کی وجہ سے مال کی ضرورت ہے۔ سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ جس سے جو کچھ بنتا ہے لے کر آئے۔ تو جس سے جو کچھ بنتا تھا وہ لے کر آتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتا رہا۔ سب نے اپنا اپنا حصہ جمع کرایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا حصہ جمع کروایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر جو کچھ تھا کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارے کا سارا مال اکٹھا کیا، ایک گٹھڑی میں باندھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اور دوسری طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا مال جمع کیا، اور دل کے اندر یہ خواہش تھی، دل کے اندر یہ نیت تھی، دل کے اندر یہ خیال تھا کہ آج تو میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا، کہ بظاہر صدیق اکبر کے مالی حالات مجھ سے کم ہیں، آج میں اس عمل میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا۔ صدیق اکبر کے پاس تو تھوڑا سا مال ہے، میرے پاس تو کثیر مال ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر کا مال آدھا کیا، آدھا حصہ بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیا، اور آدھا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے بھی پوچھا اور صدیق اکبر سے بھی پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر کتنا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں اور آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کیا کہ صدیق اکبر کتنا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب کچھ لایا ہوں، گھر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کبھی بھی صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اللہ پاک نے اس تمنا کو بھی پورا کیا کہ مال صدیق اکبر کا ہو، حکم مصطفیٰ کا ہو، اشارہ مصطفیٰ کا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خرچ کرنے کا حکم دیں، یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، میری دلی تمنا ہے، میری دلی خواہش ہے، میری دلی آرزو ہے کہ حکم مصطفیٰ کا ہو، مال صدیق اکبر کا ہو، صدیق اکبر مصطفیٰ کے اشارے پر اپنے مال کو قربان کرتا رہے، نشاور کرتا رہے، صدقہ کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، اور مال کو خرچ کرتا رہے۔ تیسری چیز، تیسری بات، تیسرا عمل صدیق اکبر نے عرض کی کہ بیٹی میری ہو اور حرم نبوی میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو۔ اللہ نے اس خواہش کو بھی پورا کیا کہ صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو بیویوں میں سب سے کس سے زیادہ محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا کہ مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔
تو اللہ پاک نے ان تینوں خواہشات صدیق اکبر کی جو پسندیدہ چیزیں تھیں اللہ پاک نے ان کو پورا کیا۔ میرے بھائیو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم انسان ہیں۔ ان کی سیرت کو بیان کرنے کا، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بیٹھ جائے، ہمارے دل کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو ہے عظمت اور ان کا مقام ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو اس وقت صحابہ پر جو پریشانی اور غم کے آثار تھے وہ ناقابل بیان ہیں۔ بہت زیادہ غم کے اندر صحابہ کرام ڈوبے ہوئے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ استقامت کا، صبر کا، تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب صحابہ کو تسلی دی اور کھڑے ہوئے خطبہ دیا۔ اس موقع پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پہ اس قدر پریشان ہو گئے تھے اور تلوار نکال کے یہ کہا کہ اگر کسی نے اپنی زبان سے یہ بات نکالی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے سلام کرنے جاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ سیدنا عمر کو فرمایا کہ اے عمر بیٹھ جاؤ۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تم میں سے جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر تم میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اللہ پر تو موت نہیں آ سکتی۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے قرآن پاک کی وہ آیات تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محض اللہ کے رسول ہی تو ہیں اور اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں اور ان کی وفات ہوئی ہے، دنیا سے انہوں نے بھی پردہ کیا ہے، انہوں نے بھی انتقال کیا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب صدیق اکبر نے اس انداز سے ان آیات کو تلاوت کیا، صدیق اکبر کی زبان سے جب ہم نے یہ آیات سنی، اگرچہ ہم پہلے سن چکے تھے، ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ کے قرآن کی یہ آیات ابھی اتر رہی ہوں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین بنتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں اور سارے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست اقدس پر بیعت کر لیتے ہیں اور ان کو خلیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پر عہدے پر فائز ہوئے، اس موقع پہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو آس پاس فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا، کہیں مرتدین کا فتنہ، کہیں مانعین زکوٰۃ کا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، اور کہیں جھوٹے مدعیان نبوت وہ پیدا ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی جرت اور بہادری سے سب فتنوں کا مقابلہ کیا کہ صدیق اکبر نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ سارے فتنوں کو آپ نے ان کا قلعہ کم کر دیا، سب کا خاتمہ کر دیا۔ جو مانعین زکوٰۃ تھے، زکوٰۃ کے منکر ہو چکے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اب آپ ہیں تو آپ کو نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اگر اس کو بھی دینے سے انکار کرو گے تو میں صدیق اکبر تمہارے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب فتنوں کا خاتمہ کیا۔ جو جھوٹے مدعیان نبوت، مسلمہ کذاب یمامہ کے اندر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، سیدنا صدیق اکبر نے اس کی طرف لشکر روانہ کیا اور سب کا خاتمہ کیا اور سب کو قتل کیا، اور مسلمہ بھی جو ہے اس میں قتل ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر بڑے انہوں نے عظیم کارنامے سر انجام دیے اور اسلام کی بقا، اسلام کی حفاظت کی انہوں نے ایک بنیاد رکھ دی کہ جو بعد میں آنے والے خلفاء تھے انہی کے منہج پر چلتے ہوئے انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیوں باجماع امت خلیفہ بلا فصل ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین انسان ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء
انبیاء کے بعد جو سب سے عظمت والی ہستی ہے، مقام والی ہستی ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ تو ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صدیق اکبر کی محبت اور ان کی عظمت اور مقام دل میں رکھے بغیر کوئی مومن رہ سکتا ہے تو یہ اس کا خام خیال ہے، اس کا غلط خیال ہے۔ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی مومن بننا چاہتا ہے، اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، ایمان کی مکمل ہونے کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں، خلیفہ اول ہیں، ان کا ادب دل کے اندر ہو، ان کا احترام دل کے اندر ہو، ان کا مقام دل کے اندر ہو، ان کی عظمت دل کے اندر ہو، ان کا مرتبہ دل کے اندر ہو، تب اس کا ایمان معتبر ہے، تب اس کا کلمہ معتبر ہے، تب اس کی نماز معتبر ہے، تب اس کا ذکر معتبر ہے، تب اس کی تلاوت معتبر ہے۔ اگر صدیق اکبر کی محبت دل کے اندر نہیں ہے تو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کی زکوٰۃ اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کے اعمال اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کی ذکر اللہ پاک قبول نہیں کرے گا، اس کی تلاوت اللہ پاک قبول نہیں کرے گا۔ اس طرح جتنے صحابہ ہیں میرے بھائیوں، سب کے سب صحابہ معیار حق ہیں، ان پر ایمان لانا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ پاک ہم سب کو جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنتیں ادا فرما لیں۔